अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। अपोजिशन की मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। तमाम नज़रें, तमाम खबरें उसके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ PMLN के कायद हैं। एक साल के बाद सियासत में वो दोबारा से गुफ्तगू भी करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए, और उनके वीडियो लिंक के बाद आसिफ अली जरदारी भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ इसके लिए स्पेशल लाहौर से आई हैं इस पर शिरकत के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी 13 रुकनी वफ्द है, क़यादत करेंगे शहबाज शरीफ। अपोजिशन की दीगर जमातें भी इसमें शामिल हैं। तमाम नज़रें इसकी तरफ हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी शदीद रियारा है। उनका कहना है कि मुजरिम कैसे खिताब कर सकता है, और गवर्नमेंट में शिबली फराज और बैरिस्टर शहजाद अकबर, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि तमाम मुल्ज़मान का ये इज्तिमा है। क्या कहा इस पे उन्होंने, वो भी आपको बता देंगे। और फैज़ल हसन चौहान, वो भी कहाँ खामोश रहने वाले थे। गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा, आपको पहले वो सुनाते हैं। उनकी इंटेंशन बड़ी वाज़े है, और अभी मैं आपको पेपर से दिखाऊंगा कि उनकी इंटेंशन क्या है। उनकी इंटेंशन थी बड़ी आसान सी कि शहबाज शरीफ और उसके ख़ानदान का TT वाला केस फौरी तौर पे बंद हो जाए। आसिफ जरदारी और उसके ख़ानदान और उसके हवारियों का फेक बैंक अकाउंट्स के जितने केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी और उसके नतीजे में बनी, और जो भी उनमें से कुछ केसेस इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में चल रहे हैं, वो बंद हो जाएं। और लगे हाथों जो बड़े रुए रवा भी रहे इसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा इस पूरी डील के चक्कर में मेरे केसेस भी बंद हो जाए। बुनियादी तौर पे आल पाकिस्तान एसोसिएशन पिछले 2 साल से अनथक मेहनत करके उन्होंने एक अपना सब कमेटी बनाई, राहजन कमेटी। उस राहजन कमेटी ने कई इजलास मुनक्कद करने के बाद कल एक दफ़ा फिर अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन का इजलास वो रखा हुआ है, और बुनियादी तौर पे एजेंडा एक ही है। अपोजिशन लीडर और फिर जो अब्बा जी इस शिकंजे में आ चुके हैं, उनको बचाने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार किए जा सकते हैं। तो मौलवी फजल रहमान साहब, अब की बार आपको हलवा नहीं, आपको एहतसाब का जलवा नजर आएगा। ये तो गवर्नमेंट के आपने बयानात सुने, लेकिन अपोजिशन भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उनका कहना है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी रिएक्शन आया, फैज़ल हसन चौहान का। इसके साथ साथ कमर ज़मान कायरा, जो कि मेज़बानी के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। और हुकूमत के जो लोग हैं उनकी बौखलाहटें अरूज पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके एक मुश्तरका लाअमल इख्तियार किया जाए, ताकि हम हुकूमत को जल्द इसकी हतमी मंजिल तक पहुँचा सकें। ये तो आपने देखा, शिकवा जवाब शिकवा का सिलसिला जारी है, और सियासी जो एंटे है वो अप हो रहा है। देखना है कि ये किस करवट बैठता है, कि अपोजिशन को कामयाब हो सकती है। जो हाल ही में सेनेट में और जो कंबाइंड इजलास हुआ था, जहाँ पे अपोजिशन को जो खिफ़त का सामना करना पड़ा था कि अददी अक्सरियत के बाद वो गवर्नमेंट को रोक ना सकी कानून साजी के लिए, तो इसके तनाजुर में देखना है। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो मंत्रा है कि जी अपोजिशन, जब अब इनका लूट खसोट पे बात होती है, जब इनके मफादात पे ज़रब लगती है, तो जमा हो जाते हैं और इमरान खान से NRO मांग रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा, इस पे देखना है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे आज के इनसाइट में। आज हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आसिफ करमानी। आखिर में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे गाड़ियों की कीमतों के बारे में, कि एकदम कीमतों को आग लग गई है। जो ओन है वो 18 लाख तक पहुंच गया है बड़ी गाड़ियों के लिए, उस पर भी हमारी गुफ्तगू होगी। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा डॉक्टर यास्मीन राशिद से। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। क्योंकि सियासत तो चलती रहती है, सूरत हाल काबू में है। आपकी क्या जो नंबर्स आ रहे हैं, आर दे वरिंग, या फिर घबराना नहीं है हमने? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं, क्योंकि आई एम लुकिंग आफ्टर पंजाब, इस वक्त पंजाब में आज के दिन में टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो 130 आए हैं नए केसेस सामने, और फौतीदगी जो है वो 1 मरीज़ की हुई है, और टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट जो आज किए गए हैं वो 12,154 है। तो बहुत नंबर है टेस्टों का, क्योंकि जब से हमारे स्कूल खुले हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये तहिया किया हुआ है कि 5% हर स्कूल के अंदर अपने स्टूडेंट्स को और जो हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं 5% का बाकायदा रैंडम टेस्टिंग की जाए, देखने के लिए कि स्कूलों के अंदर इस कोविड की प्रेवलेंस तो नहीं है। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, इस वक्त तो सिचुएशन जो है वो पंजाब में बहुत हद तक काबू में है, लेकिन हमें बहुत फिर भी हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी चाहिए। ख़ास तौर पे स्कूल्स जो हैं ये दे कैन बी सुपर स्प्रेडर्स, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं
تو وہ یہ انفیکشن گھر واپس لا سکتے ہیں. اس لیے بہت اہم ہے کہ اسکول جو ہیں دے شوڈ بی پریکٹسنگ پراپر SOPs, اور اس کے اوپر بھی بڑی اسٹرکٹ اس وقت ویجیلنس ہے. ڈپٹی کمشنرز نے اپنی ٹیمیں بھیجی ہوئی ہوتی ہیں جس میں ہماری ہیلتھ کی ٹیمز بھی جاتی ہیں, اسکولز وزٹ کرتی ہیں ایٹ رینڈم دیکھنے کے لیے کہ SOPs پراپرلی پریکٹس ہو رہی ہیں نہیں. تو اس وقت پنجاب کے اندر شکر ہے خدا کا, اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے, آلدو تھوڑے سے کیسز کی تعداد بڑھی ہے, لیکن پنجاب میں جتنی تھی پچھلے 10-15 دن میں اسی طرح کی تعداد رہ رہی ہے, اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح سچویشن انڈر کنٹرول رہے گی. جی ڈاکٹر صاحب, یہ تو بڑی خوش آئند خبر ہے, اچھی بات ہے کہ کم از کم یہ کووڈ کی صورتحال جو کہ یورپ میں تو دوبارہ ریسرجنس ہے, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ صورتحال کنٹرول میں ہے اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں جو ایک بڑا کوشچن ہے, ظاہری بات ہے کل ملٹی پارٹی کانفرنس ہے اپوزیشن کی, تو یہاں پہ آپ کا بھی ظاہری بات ہے پولیٹیکل سٹیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کی آپ لیڈر بھی ہیں اور پولیٹیکل اوپوننٹ بھی ہیں, تو یہ ملٹی پارٹی کانفرنس کیا کوئی تھریٹ ہے گورنمنٹ کے لیے؟ میاں محمد نواز شریف بھی آ رہے ہیں, زرداری صاحب کی بھی ورچوئل اس میں ایک شرکت ہوگی, تو کتنا بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے؟ میرا خیال ہے میں تو آئی ڈو ناٹ کنسیڈر دس از اے چیلنج. جب آپ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیں, وہ چون چون کا مربع بنا ہوا ہے جس کے اندر دیکھا جائے تو وہ پارٹیاں جو ایک دوسرے کے مخالف تھیں, اور پھر کوئی بندہ بھی تو آپ دیکھ لیجیے دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک علیحدہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ان کو اعتماد ہی نہیں ہے ان دونوں کے اوپر کہ یہ کسی قسم کے قدم ایسے اٹھا سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ وہ چاہتے ہیں کہ جی سب پارٹیوں یہ سارے جتنے MNAs ہیں اور MPs ہیں ریزائن کر دیں تاکہ الیکشن دوبارہ ہو سکے. نیچرلی وہ تو چاہتے ہیں, وجہ یہ ورنہ ان کو 3 سال اور صبر کرنا پڑے گا, جو آج کل بیچارے صبر کے پیمانے ان کے لبریز ہو رہے ہیں کہ کسی طرح سے الیکشن ہو اور وہ دوبارہ کسی طرح سے اس کے اندر اسمبلی کے اندر آئیں. اب مقصد یہ ہے مولانا فضل الرحمان کے حالات آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. اگر آپ پیپل پارٹی کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو آپ دیکھ لیں گے, ابھی یہ آپ سے پہلے ایک میں پروگرام میں تھی جس پروگرام کے اندر چانیو صاحب نے کہا کہ بھئی ہم کیوں ریزائن کریں, بھئی ہمیں کوئی ریزائن کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی. تو اس لیے وہ ٹوٹلی اٹ از ناؤ ان اپوزیشن آف واٹ واز بینگ سیڈ بائی مولانا فضل الرحمان. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, ورچوئل وہاں بیٹھ کے جتنی مرضی تقریریں کرتے رہے. The situation is very different in پاکستان. مقصد یہ ہے نہ تو ہمیں نواز شریف کی کوئی ایسی پریشانی لگی ہوئی ہے اور نہ ہی زرداری صاحب کی. آپ سچویشن اسمبلی میں دیکھ لیجئے. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, کیونکہ آپ پولیٹیکل اوپوننٹ بھی ہے, جس طرح میں نے ذکر کیا نا, حلقے کی سیاست میں بھی آپ شریف فیملی کے مد مقابل ہیں. اب انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنا دیا, یہ چوتھی APC ہے, پہلی 3 میں تو اب کچھ نہیں ہوا, اس میں کیا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے. اور نواز شریف کے پہلے آپ کے جو وزیر ہیں, باقی مشیر ہیں, انہوں نے بڑی اسٹیٹمنٹ دی کہ جی اشتہاری ہیں, مفرور ہیں, ابسکانڈر ہیں, تو ان کو بات نہیں کرنی چاہیے, سیاست میں بات نہیں ان کی ہونی چاہیے. تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میں آئی ایم ناٹ اے لیگل پرسن, لیکن ابھی ایک پروگرام کے اندر تو جو لیگل اس کے اندر بات سامنے آئی تھی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کانوکٹ ہو جائے تو ہی کین ناٹ بی اے پارٹی لیڈر, اینڈ اف ہی از ناٹ اے پارٹی لیڈر تو ان کی وائی شوڈ ہی گیٹ اینی کوریج. ایک عام آدمی ہو کے وہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تو پابندی نہیں لگے گی, لیکن اگر وہ اپنے آپ کو پارٹی لیڈر کہہ کے کریں گے تو دین اکارڈنگ ٹو دا لا ان کے اوپر بالکل پابندی, اور پیمرا جو ہے ان کے اوپر پابندی لگائے گا. دس از اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف پاکستان. یہ کوئی اور بات تو کرنی نہیں, یہ تو جو ہمارے قانون ہیں ان کے تحت ہی بات ہو رہی ہے. اب رہا دیکھیں نا, بیسکلی ہیں تو وہ ایبسکانڈر, ہم نے تو نہیں ان کو ایبسکانڈر کیا, ان کو تو ایبسکانڈر جو ہے وہ کورٹ نے کیا. آپ کے سامنے بیل ان کی کینسل ہوئی, پہلے ہم نے ان کو ایکسٹینشن بیل میں تب تک دینی تھی اگر ہمیں تسلی ہوتی کہ یہ اپنا علاج وہاں کروا رہے ہوتے. آپ کے سامنے ہے, ہم تو انتظار میں ہی بیٹھے رہے کہ شاید کوئی رپورٹیں آئیں کہ کوئی علاج کروا رہے ہیں. جب فروری کے مہینے تک کچھ علاج انہوں نے نہیں کروایا اور تقریباً 5واں مہینہ چڑھ گیا, چوتھا مہینہ شروع, 5واں مہینہ اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, تو پھر جب کیبنٹ کے سامنے ہم نے یہ بتایا کہ جی دی ہیو ناٹ سینڈ سیٹسفیکٹری رپورٹس, تو انہوں نے کہا ان کی بیل جو ہے دیٹ شوڈ بی کینسلڈ. اور اکارڈنگ ٹو دا کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب تک حکومت پنجاب اجازت دے گی کہ وہ اپنی بیل ایکسٹینڈ کروا لیں تب تک وہ ایکسٹینڈ کریں. تو ہم نے تو بیل کینسل کر کے وی ہیڈ سینٹ اٹ دیر, اور تبھی اسی بیسس کے اوپر آپ دیکھیے کہ ان کو کورٹ نے واپس بلایا اور ان کو کہا کہ وہ پرسنلی اپیئر ہوں. اب اگر وہ پرسنلی اپیئر نہیں ہوئے اور کورٹ نے ان کو ایبسکانڈر کہا ہے اور اینڈ از اے کنوکٹڈ پرسن,
تو میرا خیال ہے جو بات کر رہے ہیں ہمارے لوگ وہ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ ایک چیز میں بتائیے. آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا, آپ کئی دفعہ کلیریفائی بھی کر چکی ہیں لیکن ابھی تک کامنٹس آ رہے ہیں اور آپ کی اپنی جماعت میں سے بھی آ رہے ہیں کہ جو اس وقت کی نواز شریف کی ہینڈلنگ تھی, جو پلیٹلیٹس کے کاؤنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہاتھ کر دیا, اور ظاہری بات ہے کہ اس میں آپ بھی فور فرنٹ پہ تھی, ساری چیزیں تھیں جب ان کا سارا ایشو تھا. آپ کئی دفعہ ریکارڈ پہ اس کو کر چکے, لیکن یہ کامنٹس ابھی بھی آپ کی اپنی پارٹی سے آتے ہیں کہ ہم نے صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا وہ علی نواز شریف کی بیماری والی ایپیسوڈ جب وہ ادھر لاہور میں تھے. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جب وہ ہمارے پاس اسپتال میں آئے تھے, میں دوبارہ یہی بات دہراؤں گی, وہ ڈیفینیٹلی ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت لو تھے, ان کی یہاں ٹریٹمنٹ شروع ہوئی, 14 دن وہ ہمارے پاس انڈر ٹریٹمنٹ رہے, اور ٹریٹمنٹ کے مطابق ان کے پلیٹلیٹس امپروو ہونے شروع ہوئے. جب وہ انگلینڈ پہنچے تو آئی ایم 100% شیور ان کے پلیٹلیٹس بہت بہتر ہو گئے تھے, کیونکہ ہمیں اس کے بعد پلیٹلیٹ کی رپورٹ کوئی نہیں آئی. لیٹ می ٹیل یو دیٹ ابھی بھی اگر ان کی پارٹی یہ بتا دے کہ کوئی ایک رپورٹ پلیٹلیٹ پہ پہنچی ہو پاکستان, تو پھر تو ہم شاید گناہ گار ہوں اس بات پہ کہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. امپورٹنٹ یہ چیزیں دیکھیں, اس وقت ہی واز انویل بیکاز ہی وینٹ انٹو این ایکیوٹ فیز آف تھرومبوسائٹوپینک پرپرا. تو ایکیوٹ میں سے ہمارے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت بہتر ہونی شروع ہو گئی. ان کو وہاں جا کے جو اپنی کارڈیک کیتھیٹرائزیشن وغیرہ کروانی تھی وہ کروا لینی چاہیے تھی. انہوں نے وہاں جا کے جب ان کو موقع ملا کہ کروائیں تو فروری کے مہینے میں ان کو انکاری کر دی. انہوں نے کہا جی میں تو جب تک میری بیٹی نہیں آئے گی میں تو اپنے ٹیسٹ بھی نہیں کرواؤں گا. اب آپ بتائیے سال ہو گیا ہے, ہاؤ سیریس از دا سچویشن کہ ایک پورا سال گزر گیا ہے اینڈ نتھنگ ہیز بین ڈن. اگر آپ یہ بار بار کووڈ کا جب بہانہ بناتے ہیں تو میں آپ کو بات بتاؤں, ایمرجنسی کا کام کووڈ میں کہیں نہیں رکا, ناٹ ایون ان انگلینڈ. بالکل وہاں بھی ایمرجنسی کے کام ہوتے رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہاں ایمرجنسی میں کام رکا. اور اب سب سے بڑی بات ہے, ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے وہ تو آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. اس میں تو انہوں نے یہ کہا کیٹیگورکلی کہ آپ کو ایئرپورٹ جیسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے, آپ کو کسی جہاز میں نہیں سوار ہونا چاہیے جس میں لوگ ہوں. مطلب اسپیسیفکلی ایک رپورٹ دی گئی آف اے مین ہو ڈز ناٹ ایون اسٹے ان انگلینڈ, یعنی وہ انگلینڈ میں ان کے مالج نہیں, انہوں نے باہر سے ایک اور رپورٹ دی کہ جی یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے جب اس طرح کی رپورٹیں آنی شروع ہو جائیں تو جو آپ کا خیال ہے عدالت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آپ کا خیال ہے پڑھتے ہوں گے نا, پڑھ کے رپورٹیں تو ان کو احساس تو ہو گیا تھا کہ things are not as what are appearing on paper. اپنی جگہ پہ, لیکن اب سیاست بھی ہے, ظاہری بات ہے ان کی جماعت بھی ہے, اور ایک دفعہ پھر اب سوچ سمجھ کر وہ واپس بھی آ رہے ہیں. آپ ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کر جو پہلی ٹویٹ ہے وہ ہے ووٹ کو عزت دو, تو اس کا مطلب ہے کہ از کمنگ, اور پھر ساری چیزیں. اب بیٹی کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی آئیں, مریم نواز شریف بھی آ رہی ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل اب اینٹے اپ ہوگا اپوزیشن کی طرف سے اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے. اب چیزیں اب نیکسٹ لیول پہ جائیں گی. دیکھیں میرا خیال ہے ضرور کریں, کسی نے منع تو کیا نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے ہم تو آخری بندے ہیں جو منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ ضرور بولیے کہیے, لیکن جائز باتیں کریے نا. ابھی آپ دیکھیں کتنا بڑی زیادتی کی بات ہے جس طریقے سے انہوں نے اینٹی منی لانڈرنگ بل کو اپوز کیا. مجھے تو اتنی تکلیف ہوئی ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ کیا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ ختم ہو, وائٹ کالر کرائم ختم ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ٹیرر فائننسنگ ختم ہو. تو ہم کون سے کوئی غلط قانون لا رہے تھے, ایک اچھے قانون لا رہے تھے, پاکستان کی انٹرنیشنل امیج امپروو کر رہے تھے. FATF کے اندر جو ہماری گرے ایریا میں ہم آئے تھے, وی ول کم آؤٹ آف اٹ انشاءاللہ. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن تو نہیں ہونی چاہیے نا, پاکستان کے فائدے کی بات ہونی چاہیے. اینڈ آف دا ڈے تو ہم سارے پاکستانی ہیں, یہ پاکستان رہے گا تو ہم سارے سیاستدان بھی ہیں, حکمران بھی ہیں اور اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ فار دا سروائیول آف پاکستان از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ وہ لاز اور رولز اور ریگولیشنز آنی چاہیے جو پاکستان کی عوام کو بھی فائدہ دیں اور پاکستان کو بطور ملک بھی فائدہ دیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت مجھے تو بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے. میرا سوال اب بالکل وہی ہے کہ جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریئیکشن آئے گا. اگر جو اپوزیشن کرتی ہے, کل کو معاہدہ بھی کریں گی, ریٹرک ہوگی, اسٹیٹمنٹس آئیں گی, تو کہتے ہیں کہ نیوٹن کا تھرڈ لا ہے کہ اپوزٹ اینڈ ایکول ریئیکشن بھی ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے کیا ریئیکشن آئے گا؟ میرا خیال ہے یہ ویل کراس دا برج وین وی کم ٹو اٹ. یہ ہم پل تب پار کریں گے جب ہم پہنچیں گے اس پل پہ. پہلے تو یہ کر لینا اپنی میٹنگز. پہلے بھی تو 3 APCs کر چکے ہیں. آپ کا خیال ہے پہلے نہیں کی میٹنگز انہوں نے؟ بہت دفعہ کوشش کر چکے ہیں. بیچارے مولانا صاحب تو جو ہیں وہ تو صرف پیٹ کے بھی تھک گئے. اور آپ دیکھیے مولانا صاحب کہتے کیا ہیں ان کے بارے میں, آپ خود سن لیا کریں ان کی تقریر میں. ان کو ان کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے, لیکن اب بیچاروں کی مجبوری ہے. اگر یہ اکٹھے نہ ہوں تو کسی قابل ہی نہیں ہے.
اب آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں تک پیپل پارٹی کا تعلق ہے وہ بالکل ہی کنفائن ہو گئی ہے ایک سندھ کی ایک جماعت بن کے. اٹس ٹوٹلی بین مارجنلائز دیر. اور وہاں بھی جو کراچی کے حالات انہوں نے کر ڈالے ہیں, میرا خیال ہے کراچی میں تو کوئی ان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا جتنے حالات انہوں نے کراچی کے خراب کر دیے. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہمیں دیکھتے ہوئے ابھی اگر ہم عمران خان کے عمران خان صاحب کے زمانے میں یہ ہو گیا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مہربانی کی. اتنا بڑا پینڈیمک آیا, اتنا بڑا پینڈیمک آیا جس نے دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز کو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ کے سامنے ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. آج دیکھیں پھر ریسرجنس ہو رہی ہے, ویسٹرن یورپ از ان کمپلیٹ شیمبلز, انگلینڈ کے اندر حالات اتنے خراب ہوئے ہیں, امریکہ میں حالات اتنے خراب ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کچھ تو اس حکومت نے کیا ہوگا کہ اللہ نے, بالکل اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے, لیکن حکومت نے بھی تو ایفرٹ کیا اور الحمدللہ آج جو سچویشن ہے ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. یعنی آپ یونائٹڈ نیشنز میں کہیں تو وہ تعریف ہو رہی ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بات کریں وہ تعریف کر رہے ہیں, تو کچھ تو اچھا کام کیا ہے نا. اور پھر سچویشن دیکھیں کہ اس پینڈیمک میں سے وی آر کمنگ آؤٹ آف اٹ اینڈ وی آر کمنگ آؤٹ ان اے پازیٹیو اکنامیکل گروتھ جو ہے وہ بھی ہماری پازیٹیو کی طرف اب جانا شروع ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک چیز مت بھولیں اپوزیشن والے کہ جو سربراہ ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کا, اس کی نیت کی بھی بڑا کام ہے. جو بندہ پاکستان کی عوام کی بہتری کے بارے میں سوچ رہا ہے نا, تو میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوگی کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا پاکستان میں جب حالات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے اور جس طرح کے غلط کام اور ہم نے وہ کہتے ہیں لاقانونیت پھیلائی ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ لاقانونیت بھی ختم ہوگی اور پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور جو کووڈ میں پاکستان سے اس کو تو دنیا میں بھی پذیرائی ملی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس کو کوٹ کیا. اور جہاں پہ سیاست کا تعلق ہے تو جس طرح آپ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی از کانفیڈنٹ, اب دیکھنا ہے کہ اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, پی ایم ایل این کیا سوچ رہی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, تھینک یو ویری مچ. اب ہم گفتگو کا رخ کریں گے پی ایم ایل این کی طرف, لیکن ایک کوئک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. اپوزیشن کی جو ملٹی پارٹی کانفرنس ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوسٹ کر رہی ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب. کرمانی صاحب بھی شریف فیملی کے بھی قریب رہے ہیں, گزشتہ حکومت میں بھی یہ کی موور اینڈ شیکر کے طور پر یہ سامنے آئے تھے. گفتگو کریں گے کہ کل کی جو کانفرنس ہے اس سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے پی ایم ایل این کی, اور پی ایم ایل این کا بھی وفد ایک اناؤنس بھی ہو گیا ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. سینیٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. کرمانی صاحب, ٹو بگن ود, کل کی جو ایم پی سی اب ہو گئی ہے, یعنی کل جماعتی کانفرنس سے اب ملٹی پارٹی کانفرنس جو ہے, ایکسپیکٹیشن کیا ہے پی ایم ایل این کی؟ اور جو ایک بگیسٹ جو ڈرا کارڈ آ گیا کہ میاں محمد نواز شریف نے ایگری کیا ہے کہ جی ورچولی وہ بات کریں گے, تو کیا ابھی تک یہ ہے کہ وہ بات کریں گے, اور کیا ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں پارٹی کی آپ کی؟ گزارش یہ ہے جی کہ جو ملکی حالات جس سطح تک پہنچ چکے ہیں, خصوصاً پچھلے 2 سال میں, جس میں مہنگائی, غربت, بے روزگاری اور اس کے بعد ایک ناکام خارجہ پالیسی ہے, ہم تنہا ہو چکے ہیں اس وقت, تو پاکستان اس وقت غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے. اور موجودہ حکومت کی نااہلیت نے, انکمپیٹنسی نے پاکستان کو بحرانوں سے دوچار کر دیا ہے. ان حالات میں جو یہ اے پی سی ہے یہ بہت ہی ایک اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ. اچھا کرمانی صاحب, یہاں پہ میرا سوال ہے جو سر, ایک چھوٹا سا سوال. ملٹیپل جی ایک چھوٹا سا سوال, پھر آپ کنٹینیو کریں. آپ نے کہا اس کی اہمیت بڑی آ جاتی ہے, لیکن کچھ عرصے قبل تک مولانا فضل الرحمان اکیلے تھے, ایون آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی, یہ اس میں تھا کہ ہوگا ہی نہیں, اور یہ بالکل ہوگا کہ چھوٹا سا بیٹھیں گے اور ہو جائے گا. پھر سینٹ پہ جو کچھ ہوا اس کے بعد ایکسپیکٹیشن اور کم ہو گئی ہیں. لیکن جو کل بلاول کا کال گئی میاں صاحب کی طرف, میاں نواز شریف کی طرف, اور پھر مریم کی بھی شمولیت, اور مریم بھی اب پہنچ گئی ہیں اسلام آباد, وہ بھی اب اس میں ہوں گی, تو ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. تو یکایک کیا گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوئی کہ ایک دم یہ اتنی ہائپ ہو گئی کہ ایک نان سٹارٹر سے اب میجر شو بنتا جا رہا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ مجھے موقع دیں بات مکمل کرنے کا تو میں عرض کروں, آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی, میرے لیے بھی.
गुजारिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जब निकले थे तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून ने उनको फुल्ली सपोर्ट किया था, और उस वक़्त भी जो अंडरस्टैंडिंग यही थी कि हम उनके धरने में शरीक नहीं होंगे, लेकिन हम उनके साथ थे, और उनकी जो उनका जो नुक्ता नज़र था उसके हम साथ थे। और शहबाज साहब ने जाके, आपको याद होगा, मुस्लिम लीग नून के दीगर लीडरशिप के साथ इस्लामाबाद में मौलाना साहब के साथ जाके उनकी उस जलसे में इज़हार यकजहती भी किया था। तो ये सिलसिला तो ज़ाहिर है, सियासत में जो चीज़ें हैं वो हालात और तकाज़े उसके बदलते रहते हैं। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि इस वक्त मुल्क जौन सा है वो मुकम्मल एक केओस की तरफ जा रहा है, एक अनार्की की तरफ बढ़ रहा है मुल्क हमारा। चूँकि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने पिछले 2 साल में किसी भी एक शोबे में इसने डिलीवर नहीं किया। गुर्बत बड़ी है, अमीर अमीर तर हुआ है, गरीब गरीब तर हो रहा है, इकॉनमी जौन सी इनसे संभाली नहीं जा रही, और कोई प्रोजेक्ट्स इनसे लगाए नहीं जा रहे। जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं हमारे दौर के, उस पर अपने नामों की तख्तियाँ लगा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को, और ख़ारजा पॉलिसी में आप देखिए कि कहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। सऊदी अरब से हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात थे, वहाँ भी सर्दमेरी का शिकार हो गए। तो ये हुकूमत मुकम्मल एक टोटल इस वक्त फेलियर है। ना ये डोमेस्टिकली डिलीवर कर पा रही है, ना ही ये इंटरनेशनली डिलीवर कर पा रही है। तो इन हालात में बहुत ज़रूरी हो गया था कि जो आवाम की आवाज़ है, पार्टियां जो आवाम में अपना असर रसूख रखती हैं, जिनका रियल वोट बैंक है, कि वो बैठें और ये मल्टीपल एक जो पार्टी कॉन्फ्रेंस है इसमें बैठ के और मुल्क के बका के लिए आगे एक रोड मैप उनको देना चाहिए कि इस मुल्क को, ताकि हम इन बहरानों से बाहर निकाल सकें, जिसका इस हुकूमत ने, पीटीआई ने मुल्क को एक तबाही के धाने पर मैं कहूँगा ला खड़ा किया। जी, जहाँ तक आपका सवाल है सर, एक और सवाल भी आ गया मरियम बीबी का। जी, मरियम बीबी का मैं अलहदा से अब सवाल आपसे कर लूँगा, लेकिन 2-3 ऑब्जर्वेशन और फिर एक सवाल फिर, कि कल की जो पार्टी से मेजर जो आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस है, 1 पॉइंट एजेंडा क्या आप लोग क्या हासिल करके उठेंगे? बैठेंगे, तकरीरें होंगी, लेकिन एजेंडा है क्या? क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन? क्योंकि आप लोगों के पास एक और प्लेटफॉर्म अवेलेबल था सर, सेनेट का और कौमी असम्बली का, वहाँ पे तो नाकामी हुई। हुकूमत को आपने एक तरह से क्लीन चिट आपने दे दी और क्लीन रास्ता दे दिया कि जी वो जो भी कानून साजी है करवा लें। वहाँ पे तो टफ टाइम नहीं दिया, तो यहाँ पे कैसे टफ टाइम देंगे? बिल्कुल हमने हुकूमत को टफ टाइम दिया। उसका सबसे बड़ा ये सबूत है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने धांधली की गिनती में, उन्होंने जो प्रॉपर तरीका है वोटिंग का वो अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने नहीं दिया, उन्होंने वहाँ उस दिन एक केओस मचा हुआ था और स्पीकर जॉन से थे वो खुला जानिबदार होके वो उन्होंने सारे जो लेजिस्लेशन थी वो तो बुलडोज किया गया तमाम कवानीन को। तो इसलिए मैं ये आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता। किरमानी साहब, बंदे गायब हो गए थे, आपके तमाशा था, एक मजाक बनाया उन्होंने, बंदे गायब हो गए, मेजॉरिटी थी आप मेरे लोगों के काउंटिंग पास। तो करते आप मैं तो वहाँ मौजूद था ना। मुझे ये बताइए, बंदे गायब हो गए या बंदे ज्यादा हो गए, कम हो गए, प्रॉपर काउंटिंग की गई? प्रॉपर काउंटिंग, रिकाउंटिंग की गई? जो तरीका होता है कि हाउस को डिवाइड किया जाता है, एक तरफ गवर्नमेंट एक तरफ अपोजिशन, डिवीजन करके हेड काउंट किया जाता है, ये तरीका है। ये तो स्पीकर ने किया नहीं है। उस वक्त जब उन्होंने पूछा जब, तो एक तरफ से यस की आवाज़ें थी, एक तरफ से नो की थी, तो इतना वो ज़ोरदार नो की आवाज़ें थी कि उनको फिर मजबूर उन्होंने कहा जी कि हम काउंट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आधे लोग कुछ खड़े हुए हैं, उसमें कुछ उन्होंने जो गवर्नमेंट के एडवाइज़र थे उनको भी काउंट कर लिया, कोई बैठा है कोई खड़ा है। एक अफरा तफरी का आलम था, कोई डिसिप्लिन नहीं था। एक मछली मंडी बना दी उन्होंने पकड़ के उस दिन पार्लियामेंट को। उसका बेस्ट तरीका जो होता है वो क्यों नहीं स्पीकर साहब ने अडॉप्ट किया कि वो डिवीजन करते हाउस की या रिकाउंटिंग करते, जो हम कह रहे थे जी रिकाउंट करें, क्यों उन्होंने रिकाउंट नहीं किया? ये बदनीयती शामिल थी उनकी, इसलिए ये एक मुतनाज़ा था। फैटफ जो है, हम चाहते थे फैटफ पास हो, लेकिन उसमें जो एक काला कानून है कि आप जिसको मर्जी चाहें उठा लें, बगैर पूछे, बगैर सर्च वारंट किसी के घर में घुस जाएं और अरेस्ट वारंट के बगैर लोगों को उठा ले जाएं और 60 दिन तक ना पता लगने दें। हम इस काले कानून के खिलाफ थे, लेकिन इस कानून को भी पास कराने के लिए गवर्नमेंट ने और स्पीकर की मिली भगत थी।
انہوں نے اس کو بلڈوز کر دیا, ہمیں موقع کرمانی نہیں دیا صاحب بات کرنے سینٹ پہ کا. بھی آپ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, بات ہوئی تھی اس پہ, اور یہاں پہ بھی آپ کو اپنی صفوں میں بھی دیکھنا پڑا. نو 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 ریجیکٹ نہیں, یہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, میں وہی تو عرض کر رہا ہوں. ریجیکٹ نہیں ہوا تھا سینٹ سے, سینٹ میں طریقہ کار تھا وہ بھی غلط اڈاپٹ کیا گیا. وہاں اس بل کو لایا, ٹیبل جب کیا گیا تو اس پر باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس پر بحث ہوتی ہے, کمیٹی کے پاس جاتا ہے. وہاں سے تو انہوں نے اجلت میں کر کے اس میں قومی اسمبلی میں بھیج دیا, وہاں بھی غیر قانونی بات کی گئی. مسترد نہیں آپ لفظ ٹھیک ہے, اس کو تو ڈیبیٹ کے لیے لایا ہی نہیں گیا سینٹ میں جی, ڈیبیٹ ہی نہیں کرائی گئی. 2 دن چاہیے تھے اس پہ کمیٹی کے سپرد کرتے یا ڈیبیٹ کراتے, وہ بھی نہیں کیا. اتنی اجلت میں انہوں نے جوائنٹ سیشن کال کر لیا پکڑ کے, اور جو جوائنٹ سیشن میں انہوں نے تماشا لگایا اور جس قسم کا جھرلو مارا ہے انہوں نے کاؤنٹنگ میں, وہ ساری قوم نے, دنیا نے دیکھا میرے بھائی. اچھا کرمانی صاحب, اب کیا اپوزیشن کے پاس کیا وے آف فارورڈ کیا ہے؟ کیا آپ لوگ ان ماس ریزگنیشن کریں گے؟ کیا کوئی اسٹریٹ پاور اپنی شو کریں گے؟ کوئی عوامی تحریک چلے گی؟ لائے عمل کیا ہوگا؟ اسٹریٹجی کیا بنے گی؟ دیکھیے ہمارے تمام آپشنز جو ہیں وہ کھلے ہیں. ہم ہر وہ آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیں گے, کریں گے, جس سے اس عوام کی 22 کروڑ عوام کی اس حکومت سے جان چھوٹے. ٹھیک ہے جی, اس میں تحریک جو ہے وہ بھی ایک آپشن ہے, تحریک بھی ایک آپشن ہے, باقی بھی آپشن ہیں, پارلیمنٹ کے اندر کے بھی آپشن ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس حکومت کو مزید موقع دیا گیا تو پاکستان کا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا, اور وہ لوگ جن کی تائید اور حمایت سے یہ حکومت آئی ہے ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف یہ ایک نالائق حکومت ہے جن سے ملک چل نہیں رہا. اس لیے ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آئینی قانونی طریقہ ذریعہ حربہ ہے وہ استعمال کیا جائے گا. تحریکیں بھی سیاست کا حصہ ہوتی ہیں, اور ہر سیاسی کارکن کا پارٹی کا تحریک چلانا ایک حق ہوتا ہے, اور یہ بھی ہمارا آپشن جو ہے اے پی سی میں یہ بھی اوپن ہے. جی اب آ جاتے ہیں لیڈرشپ کے متعلق سوال پہ. پہلے میں میاں نواز شریف کا کروں گا, پھر مریم بی بی کی بات بعد میں کریں گے. اب میاں محمد نواز شریف 1 سال کے بعد ایک دفعہ پھر متحرک ہوں گے. کل اگر انہوں نے بات جس طرح کی انہوں نے, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑا سخت ریئیکشن آ رہا ہے. پہلے گورنمنٹ بھی اس کو جانے دے رہی تھی, لیکن جب سے میاں نواز شریف کا نام آیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اشتہاری ہیں, مفرور ہیں, مجرم ہیں, اگر مجرم اس میں ڈسکورس کرے گا تو قانون حرکت میں ہوگا. دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ریپرکشنز ہوں گی اس کی سیریس. تو ان تمام ریپرکشنز کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ اور کیا میاں صاحب نے بھی تہیہ کر لیا ہے, ان کی صحت اب اس قابل ہے کہ وہ آئیں گے اور اب وہ بات کریں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں مجرم, کس کیس میں مجرم؟ یہ آپ نے دیکھا نہیں اس کیس کا کیا اشر ہوا؟ ارشد ملک جو جج تھا جس نے خود اعتراف کیا کہ میرے پہ سخت دباؤ تھا اور میں نے دباؤ کے تحت فیصلہ کیا. نہیں, اس سے پہلے جج بشیر کا بھی تو فیصلہ ہے, پھر سپریم کورٹ نے بھی ان کو نااہل کیا. سر وہ تو چیزیں ہیں. تو ایون فیلڈ کا فیصلہ جج بشیر والا. جی جے آئی ٹی جب بنی تھی اور جتنے بھی میاں صاحب کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں جو احتساب نیب نے کیے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے شدید تحفظات ہیں. ٹھیک ہے جی, اور رہ گئی بات جہاں تک کہ میاں صاحب اس حکومت کی اور عدالت عالیہ کی اجازت سے اپنا علاج کرانے باہر گئے ہیں, لیکن سر وہ جیل سے گئے تھے, وہ جیل میں تھے اور ابھی بھی عدالت نے فیصلہ کیا ہے سر کہ مفرور ہے. میری بات مکمل, اس طرح نہیں, میری بات مکمل ہونے دیں. اگر آپ نے سوال کیا تو جواب پورا سننا ہوگا آپ کو. سر اس میں یہ بھی شامل کر لینا کہ عدالت کا فیصلہ بھی شامل کر لیں کہ مفرور والا بھی کہ عدالت کا فیصلہ ہے. جی جی سر جواب میں یہ بھی شامل کر لیں کہ جو عدالت کا فیصلہ ہے نا سر, اور وہ جیل سے گئے تھے تو مجرم تھے تو جیل میں تھے, پھر مفرور عدالت نے کہا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا جی. ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے تو گرفتاری خود دی آ کے نا. ٹھیک ہے, اگر نہ آنا چاہتے تو نہ آتے, لیکن آیا اپنی فیصلہ ہے نا, عدالت کا فیصلہ ہے. بیمار بیوی کو چھوڑ کر میں سمجھتا ہوں جی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہم نے عدالتوں کے فیصلے کو مانا نہ احترام کیا, لیکن اگر ہمارے کو تحفظات ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تھا اور اس طرح انصاف نہیں کیا گیا, تو ایک ہماری یہ ویو ہے نا جی, وہ اپیل ہے, اس کا علیحدہ پروسیس ہے. ہم نے ٹھیک ہے نا جی, اس پروسیس میں ہم جا رہے ہیں نا, آلریڈی ہیں. آپ کا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ تھا کہ میاں صاحب عدالت کے اور حکومت کی مرضی سے گئے. ٹھیک ہے جی, اب یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک شخص اگر زیر علاج ہے تو اس پہ بولنے پہ بھی پابندی ہے,
اس سے کسی سے بات کرنے پہ بھی پابندی ہے, فون کرنے پہ بھی پابندی ہے. یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں مجھ سے کہ جی وہ اے پی سی میں اب بات کریں گے, وہ تو مجرم ہے, وہ کہہ رہے ہیں لوگ پی ٹی آئی والے وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ ایک زیر علاج مریض جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا کسی سے, فون نہیں کر سکتا؟ اور دوسری بات, پاکستان کی سیاست آج بھی نواز شریف کی ذات کے ارد گرد گھوم رہی ہے. تو ظاہر ہے ان کی رائے ہے, اگر وہ اے پی سی میں بات کرنا چاہیں, جو کہ ان کو دعوت دی گئی ہے اگر, تو وہ ضرور کریں بات. اگر ان کا دل کرتا ہے تو کریں بات, چونکہ ظاہر ہے نواز شریف فیکٹر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے وہ ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کی رائے ہے, اگر وہ دینا چاہیں گے وہ ضرور اے پی سی میں دیں گے. اور ان کی رائے جون سی ہے, ملک کے کروڑوں عوام جون سے ان کی رائے سنتے ہیں, ماضی میں بھی سنتے رہے ہیں, اور ان کو وہ منتظر ہیں ان کے. اچھا رہ گئی بات علاج کی, تو جب مکمل اچھا نہیں, علاج کی بھی آپ بات کر لیں. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر دیکھیں بیمار نہ ہوتے تو وہ جیل میں ہوتے, جیل سے سیاست نہیں کر سکتے نا. تو ابھی ان کے کیسز چل رہے ہیں اور اس میں آ کر وہ اس طرح کی کانفرنسز سے خطاب ہے, تو گورنمنٹ کا اس کے لحاظ سے ان کا سوال تھا. اور اس میں ہی ان کا جو علاج, اب وہ ان کو بلا رہے بھی ہیں کہ واپس آئیں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ سر لنڈن میں. اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لنڈن میں ہیں, اور کیا وہ اپنا وہاں سے اظہار خیال نہیں کر سکتے؟ یہ کون سے آئین اور قانون کے تحت پابندی ہے کہ وہ اس پہ اظہار خیال نہ کریں؟ سر وہ لنڈن گئے علاج کے لیے. کوئی ایسا آئین اور قانون بتا دیں. علاج کے لیے گئے نا, علاج کرا رہے ہیں. یہ کون سے آئین میں لکھا ہے کہ ایک مریض جون سا ہے وہ بات بھی نہیں کر سکتا کسی سے, وہ اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکتا, وہ اپنی رائے بھی نہیں دے سکتا؟ یہ کسی قانون میں لکھا ہے یا کوئی فیصلہ مجھے سنا دیں. لیکن سر سیاسی اجتماعات میں اس طرح کے جیل سے یا اس طرح بیمار بندہ جو کانٹیکسٹ ہو, اس پہ سوال تو اٹھتے ہی ہیں. ہی از اے پولیٹیشین, سوال اٹھیں گے, لیکن سوال تو ظاہر ہے ایسے بھی اٹھائے جا رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ایسے بھی سوال اٹھے ہیں ماضی میں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اچھا, کمنگ ٹو دی سیکنڈ پوائنٹ کہ مریم نواز شریف, سر اب آ جاتے ہیں مریم نواز شریف. ایک خاموشی تھی پہلے بالکل, یعنی اس کے بعد پھر اچانک وہ دوبارہ سے ہوتا ہے. یہ فیزز آتے ہیں کہ بیچ میں چپ ہو جاتی ہیں, پھر اب بولتی ہیں, اب پھر بول رہی ہیں. اور اب یہ بہت بڑا ایک ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی ان کو کہا کہ آ جائیں, اور بات ہوتی ہے شین اور میم کی. آپ کے پرانے دوست شیخ رشید کہتے ہیں کہ شین علیحدہ ہو جائے گی, اور میاں شہباز شریف کی پالیسی علیحدہ, میاں نواز شریف کے علیحدہ, مریم ہارڈ لائن ٹو کرتی ہیں. تو کل یہ آگ اور پانی ایک ساتھ ہوگا, تو اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ مریم کا نیریٹو ہوگا یا شہباز شریف کا ہوگا؟ یہ دراصل یہ جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں ان کے اندر کا خوف ہے. کبھی وہ خوف ظاہر ہوتا ہے مریم نواز کی صورت میں, کبھی نواز شریف کی صورت میں, کبھی شہباز شریف کی صورت میں. کیونکہ یاد رکھیں جو چور ہوتا ہے اس کے پیر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جس طرح مسلط کیا گیا ان کو قوم پر, ان کو معلوم ہے کہ یہ نواز شریف کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. نواز شریف تو بڑی دور کی بات ہے, اس کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. اس لیے شین میں سے کیا نکلے گا, نون میں سے کیا نکلے گا, ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. یہ گلیوں میں, بازاروں میں, مارکیٹوں میں ذرا جا کے دیکھیں عام آدمی ان کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے. جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہا ہے, اور ایسے ایسے الفاظ ان کو دے رہا ہے کہ میں یہاں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا آپ کو. تو ایسے میں میری گزارش ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں, شکست خوردہ ذہنیت ہے ان کی, اور ان کا ایک ہی خوف ہے کہ نواز شریف ان کے حواس پر چھایا ہوا ہے اور مریم نواز ان کے حواس پر چھائی ہوئی ہے. اچھا کرمانی صاحب, آپ سے آخری سوال کہ حکومت کی طرف سے اور باقی لوگ جو ہے کرتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے لیڈرشپ کی ذات پہ کوئی چیز آتی ہے تو پھر ساری ملٹی پارٹی کانفرنس ہوتی ہے. جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا نیریٹو ہے کہ جی لوٹ کسوٹ کی, جب دولت کی بات آتی ہے این آر او مانگنے کے لیے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں. میرا اس پہ سوال ہے کہ عوامی ایشوز پر اپوزیشن کیوں نہیں متحرک ہوتی, آواز اٹھاتی؟ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو لیڈرشپ کے لیے جب کیسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ریئیکشن کے طور پر یہ چیزیں آتی ہیں. تو کیوں نہ جو جینون ایشوز ہیں ان کی اپوزیشن اتنی آواز بلند کرتی جتنی لیڈرشپ کے متعلق کرتی ہے؟ گزارش ہے کہ ہمیشہ اپوزیشن نے آواز بلند کی ہے. ہم ہمیشہ مہنگائی, آپ کے ابھی اس پروگرام میں میں نے بات ہی شروع مہنگائی, بے روزگاری اور غربت سے کی ہے جو ریئل ایشوز ہیں اس قوم کے. میں نے بات ہی کی ہے کہ خارجہ پالیسی ان کی فیل ہو گئی ہے. میں نے تو ابھی ایک سانس میں کر کے ہٹا ہوں آپ کے پروگرام میں. ہمیشہ اپوزیشن جو ہے اس نے پارلیمنٹ کے اندر ہو پارلیمنٹ کے باہر ہمیں جو فورم دستیاب ہے ہم نے ہمیشہ عوام کی بات کی اور کرتے رہیں گے. یہ ان کا پرابلم ہے کہ چونکہ ان کے جب ان کے چہرے سے نقاب اٹھایا جاتا ہے, ان کو ان کی اصلیت دکھائی جاتی ہے,
تو یہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کا نالائکیوں کا اعتراف کریں، یہ اس پہ کاؤنٹر اٹیک کر کے جی فلانا یہ ہے، فلانا لوٹ کے لے گیا۔ کون سا آج تک مجھے بتائیں، ایک آنے کی کرپشن مجھے بتائیں کہ کسی فیصلے میں لکھی گئی ہو کہ نواز شریف نے ایک آنے کی کرپشن کی ہے یا ثابت ہوئی ہو، ایک مجھے بتا دیں فیصلہ کہاں لکھا ہے؟ وہ تھا پاناما نکلا اوکاما، مجھے ایک فیصلہ بتا دیں کوئی نواز شریف کے خلاف جو آیا ہو جس میں لکھا ہو کہ نواز شریف نے ایک پائی کی بھی ایک آنے کی بھی یا شریف فیملی نے کرپشن کی ہے۔ یہ ہوائی باتیں ہیں۔ اب ٹھیک ہے پروپیگنڈا کریں، گورنمنٹ ان کی ہے، سارا اپنا سرکاری میڈیا بھی ان کا ہے، باقی بھی لوگ جو ان سے ان کے ہیں لوگ ہم خیال وہ لگے ہوئے ہیں، ایک لابی ہے جس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ تم یہ کالا برش لے کے نون لیگ کے چہرے پہ ملو، لیکن اس سے حقیقت نہیں میرے بھائی چھپتی۔ جو سچ ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کر رہتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ظاہر ہو کرے گا، پھر ان لوگوں کو کہیں منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی میرے بھائی۔ جی کرمانی صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو اور بالکل آپ کا حق بھی ہے کہ دیں، لیکن ایسٹ بیونڈ مینز جو اثاثے جب اس کی جسٹیفیکیشن نہ ہو تو وہ بھی فیصلوں میں موجود تھا چیز تھی۔ ابھی ایم پی سی اور اے پی سی کے حوالے سے اپوزیشن کا موقف آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ہمارے ساتھ سینیٹر آصف کرمانی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف اپوزیشن متحرک ہو رہی ہے، اور میاں محمد نواز شریف کو بھی ان کے مطابق رائٹ ہے کہ وہ اپنی بات کریں۔ سیاستدان ہے نواز شریف اور وہ سیاسی بات اور بات تو کریں گے ہی، اور مریم نواز کا بھی جو آنا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے ایک ایسا ایشو کہ جو گاڑیوں کا ہے، جو عام لوگ خریدتے بھی ہیں، اب ان کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں اور گاڑیاں ناپید ہو گئی ہیں۔ پہلے تو تھا کہ کووڈ کی وجہ سے پروڈکشن ہو رہی نہیں تھی اور نہ کوئی ڈیمانڈ تھی، گاڑیوں کی خرید و فروخت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ جیسے ہی کووڈ ختم ہوا، اگست کا مہینہ آیا، گاڑیاں نئی اناؤنس بھی ہوئیں۔ ہیونڈائی نشاط والوں کی گاڑی تھی، گھنٹے میں ساری کی ساری سیل ہو گئیں۔ لوگ کیش لے کر جا رہے تھے اور وہ گاڑی بھی سستی گاڑی نہیں تھی، 50 لاکھ سے زائد اس کی قیمت تھی، لیکن گاڑی کی ساری کیپیسٹی بھی ختم ہو گئی اور کوئی بکنگ بھی اس کے بعد نہیں ہو رہی۔ جو باقی گاڑیاں ہیں وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ پاکستان کا جو آٹوموٹیو سیکٹر ہے اس کے بارے میں، اور خاص کر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو تھا، اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے تھے کہ کیسے کم بیک کرے گا، لیکن جس شدت کے ساتھ یہ کم بیک ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ آن والا سلسلہ ہے کہ اگر گاڑی کی آپ کو فوری چاہیے تو اس کی قیمت آپ ایکسٹرا پے کریں۔ اب یہ بھی کس قانون کے تحت ہو رہا ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ ہمیں ابھی جوائن کریں گے مشہود خان صاحب، آٹوموٹیو سیکٹر کے ایکسپرٹ ہیں، اور جو پاپام ہے، جو ایسوسیشن ہے پاکستان آٹوموٹیو پارٹس اینڈ ایکسیسریز مینوفیکچررز ایسوسیشن، اس کے سابق صدر بھی ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ مشہود صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام فواد بھائی۔ یہ مشہود صاحب، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ گاڑیوں کی قیمتیں پہلے ہی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اوپر سے یہ آن کا کلچر آ گیا ہے، اور یہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ گھنٹے میں گاڑیاں ختم ہو رہی ہیں؟ اب باقی جو سوزوکی کی گاڑیاں ہیں، ٹویوٹا کی گاڑیاں ہیں، سب میں آن آ گیا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے آٹوموٹیو سیکٹر میں؟ دیکھیں فواد بھائی، جس طرح سے لاک ڈاؤن 24 مارچ آن ورڈز ہمارے پاکستان میں آیا لگا، تو اس کے بعد مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ منتھس ایسے تھے جس میں لاک ڈاؤن تھا اور پروڈکشنز نہیں ہوئی۔ ڈیفینیٹلی بکنگ بھی شاید اس طرح سے نہیں ہوئی ہوگی۔ جولائی آن ورڈز ہم نے سٹارٹ کی پروڈکشنز اس سیکٹر نے، اور ایک اچھا پرفارم کیا۔ پھر اگست میں ہم نے دیکھا کہ اس کے اچھے ریزلٹس نظر آئے، مگر اچانک جس طرح سے ہونڈائی کی لانچنگ ہوئی، ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ شاید ایز اے کمپنی ہونڈائی خود بھی، نشاط گروپ یہ اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں کر رہا تھا کہ ود ان آورز اس کی اتنی بڑی ڈیمانڈ کریٹ ہو جائے گی۔ تو اس مینس کہ پاکستان میں فائنینشلی مسلز ہیں۔ ایک تو یہ بڑی پازیٹیو سائن ہے کہ آفٹر 4 منتھس بھی لوگوں کے پاس اتنا اسٹرانگ پوزیشنز ہیں کہ وہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ سیکنڈ، یہ ایک گڈ سائن ہے آفٹر لانگ ٹائم کہ انڈسٹریز میں ایک بکنگ لیولز ہماری اچھی بڑھ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہماری پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہوگی، جو کہ لاسٹ ایئر جو ہمارا 2020 جون کلوز ہوا ہے وہ کوئی اچھا امپیکٹ دے کے نہیں گیا، مگر اسٹارٹ میں سمجھتا ہوں کہ جولائی اور اگست ہمارا ایک اچھا اسٹارٹ ہے، تو یہ انڈسٹری نیکسٹ ایئر ایک اچھی پوزیشنز پہ نظر آئے۔ لیکن مشہود صاحب، جو بائر ہے، جو آپ کا کسٹمر ہے، اس کو تو بیڑا غرق کر رہے ہیں نا آپ لوگ، کہ جب یہ گاڑی خریدنے کے لیے میں اور آپ بھی اگر آپ جائیں گے تو یہ 18 لاکھ بھی کچھ گاڑیوں پہ آن ہو گیا ہے، چھوٹی گاڑیوں پہ 25,000 ہے، جو کلٹس ہے 1 لاکھ روپے کا آن ہے۔ یہ کس قانون کے تحت ہے؟ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟
دیکھیں اس کو جہاں تک روکنے کی بات آپ کہہ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کا ایک مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ ایشو کریٹ ہوا تھا تو ایک پروپوزل گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا گیا تھا کہ ایک اگر کسٹمر جینین کسٹمر ہے اور وہ آ کے بکنگ کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ 6 منتھ اور 1 ایئر وہ اپنی رجسٹریشن چینج اوور نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے جو مافیاز اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ریموو ہو جائیں گے. اگر ایسا نہیں ہے، فواد بھائی کے نام سے ہم نے بکنگ کیا، فواد بھائی کو ضرورت پڑ گئی اچانک ایک ہفتے کے بعد اور فواد بھائی مجھے 18 lakhs اون لے کے مجھے گاڑی دے دیتے ہیں، تو آئی تھنک یہ سلسلہ پھر ہمیشہ رہے گا. اس کے لیے پالیسی کی امپورٹنس ہے کہ گیپ اس کا مطلب یہاں پہ بہت زیادہ ہے جس گیپس کا دوسرے لوگ ایڈوانٹیج لیتے ہیں. اور یہ سیکٹر جو آٹو سیکٹر ہے کہ مدر آف دا انڈسٹریز کہلاتا ہے، اس کو ڈائریکٹلی کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی بینیفٹ یعنی کہ نہ کسٹمر کو، نہ مینوفیکچررز کو، نہ اس کے آٹو پارٹس مینوفیکچررز کو. اور دیکھیں جیسا جینوئن جو ہے بائر ہے اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ گاڑیوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں جو پہلے سے تقریباً ڈبل آپ کہہ لیں کہ ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ مزید اگر اس کو دینا پڑے، ضرورت ہوتی ہے تو گاڑی کے لیے جا رہا ہے، تو بڑا ایسے اس پہ بھی گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اور آپ لوگ بھی اس پہ ذرا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کچھ کریں. اب آ جاتے ہیں مینوفیکچرنگ میں، ابھی ایک شفٹ چل رہی ہے دوبارہ سے، اب آہستہ آہستہ تمام جو میجر مینوفیکچررز ہیں انہوں نے پروڈکشن سٹارٹ کر دی ہیں. تو آپ لوگ بھی ظاہری بات ہے آٹوموٹیو پارٹس مینوفیکچررز ہیں، ایکسیسریز بناتے ہیں، آپ لوگوں کا بھی کاروبار چلے گا. جو لوگ اس کے ساتھ منسلک تھے بڑی تعداد میں بے روزگار ہوئے تھے، تو کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ایک آدھ ماہ میں سب واپس آ جائیں گے اور یہ ایک دفعہ پھر بومنگ سیکٹر ہوگا پاکستان کے لیے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی سب سے بڑا جو امپیکٹ دے گا نا فواد بھائی، وہ اسٹیٹ بینک نے جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ ریڈیوس کیا ہے. اگر جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ نیکسٹ فیز میں یہ مزید 1% اور 1.5% ریڈیوس کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے امید ہے کہ یہ انڈسٹری اگین اس بومنگ پوزیشنز میں آئے گی نیکسٹ ایئر. تو یہ ایک تو پازیٹیو سائن ہے. دوسرا ڈیفینیٹلی جہاں تک آپ نے ان امپلائمنٹ کی، یہ ریئلسٹک وے تھا کہ 4 months اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اس کو سسٹین نہیں کر پایا. اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں کے پاس فائنینشلی اتنے اسٹرانگ پوزیشن نہیں ہے. مگر ابھی جیسے جولائی اور اگست کا مہینہ میں نے دیکھا ہے اور لوگوں سے جو امپیکٹ مجھے ملا ہے، تو لوگ اپنے جو اسکل ورکرز تھے وہ ریکال دوبارہ کر رہے ہیں. از اے گڈ سائن، وہ واپس آئیں گے اپنی اپنی جگہوں میں. اور دسمبر تک دیکھیں، دسمبر کا مہینہ ویسے بھی تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوگا کیونکہ ایئر چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ کو صحیح پکچر سامنے آئے گی جنوری آنورڈز اس انڈسٹری کی. اچھا، یہ تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک اور جو چیز جب بھی آٹومیٹو سیکٹر کی بات ہوتی ہے، ایک ڈیلیشن پروگرام تھا کہ جب بھی ہم باہر سے چیزیں لوکل ہم بنائیں گے. انڈیا میں تقریباً 100% ہو گیا ہے. پاکستان میں جو ڈیلیشن ہے 30% ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم گاڑیوں کی سیٹیں جو وائپر ہیں، ربر ہے، اب یہ ہم بناتے ہیں خود. اور جو باقی جو چیزیں ہیں، جو اصل جو چیزیں ہیں، جو انجن آپ کا ہو گیا، باقی ساری جو لوازمات ہیں، ڈیش بورڈ تک، ایون سپیڈو میٹر آپ کا ہو گیا، فیول انجیکشن سسٹم ہے، یہ سب کچھ ہم لوگ باہر سے لے کر آ رہے ہیں. اور CKD جو ابھی کورین گاڑیاں تو کمپلیٹلی CKD یعنی کمپلیٹلی ناک ڈاؤن جو ہے وہ ہم لا کر یہاں پہ اسمبل ہی کر رہے ہیں. تو وہ خواب کب ہمارا شرمندہ تعبیر ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ آئے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے جو کورینز کا ریفرنس لیا، دیکھیں 2016 to 2021 ایک پالیسی ہے. اس پالیسی کے تحت یہ نیو انٹینٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے پلانٹس میں. تو گورنمنٹ اور پاکستان نے ان کو آفیشلی انسینٹیو دیا ہوا ہے 3 years وہ اپنی CBO امپورٹ کریں گے، پھر سیکنڈ فیز میں وہ اسمبلی شروع کریں گے. تو یہ تو ان کا انسینٹیو ہے، تو وہ اس پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. مگر ہاں، جہاں تک آپ نے انڈیا کی بات کی کہ 100%، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں، دنیا میں 16 سے 18 ایسے بڑے ملک ہیں جہاں پہ یہ آٹو موبائلس مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. وہاں پہ بھی 100% آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کچھ نہ کچھ انجن کے پارٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ مدر آف دا کنٹری سے ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. سر لیکن ہمارے میں حالت تو بہت ہی خراب ہے نا. ہم تو صرف بیٹریاں اور سیٹ کور اور ربر بنا رہے ہیں، باقی چیزیں بھی تو بنائیں نا. اور آپ لوگ کیا نہیں، ہماری کیپیسٹی ایسی کب ہوگی کہ ہم لوگ یہ کریں؟ نہیں، دیکھیں جہاں تک آٹو پارٹس مینوفیکچررز کا ہے، میں آپ کو بتاؤں 2017 آنورڈز دے آر ولنگ ٹو ری انویسٹ ان آٹو سیکٹر. وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ جوائنٹ وینچر کے لیے دے آر ریڈی. ہمارے جو اسمال انٹرپرائزز یا میڈیم اینڈ لارج اسکیل کے مینوفیکچررز ہیں، دے آر ولنگ کہ جوائنٹ وینچر ہوں، ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن ہو. یہ سلسلہ تو آپ روک نہیں پائیں گے کیونکہ جو سلسلہ والیوم تھا وہ انفارچونیٹ کٹ ڈاؤن ہو گیا. مگر نیکسٹ ایئر یہ چیزیں ہوں گی اور یہ اپرچونٹی نکلتی ہے.
लेकिन मशहूद साहब ये जो बाकी देखें ना, कोरियंस को छोड़ दें, जो जापानीज़ कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके से तो बहुत पहले वादा हुआ था और ये डेडलाइंस, क्या कई डेडलाइंस ये कर चुके हैं। दूसरा ये है कि जो गाड़ियां हैं वो उनकी कॉस्ट यानी हैं बड़ी सस्ती गाड़ियां, जो आप देख लें ना क्वालिटी में भी नहीं लगती और कीमत उनकी डबल ट्रिपल है, तो इसको भी ज़रा देखना पड़ेगा। यस, आप सही कह रहे हैं कि प्राइसेस इंक्रीज हुई है। उसकी जो मेन फैक्टर देखा जाता है एज ए एक्सपर्ट्स, तो देखें आप 2019 ऑनवर्ड्स 2020 देखें, आपका जो डॉलर था वो 126 से लेके 160, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया एक। मगर अगर आप थोड़ा सा बैक पे जाएं 1.5 महीने पहले, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जैसे ही कंट्रोल किया था, वो मैं एक 25 दिन का भी डेटा उठाऊं तो उसमें आप देखें ऑटोमेटिकली प्राइसेस डाउन हुई थी। यानी कि अगर वो कंटिन्यूटी होती तो डेफिनेटली कंज्यूमर तक वो इम्पैक्ट जाता। इस वक्त मैं आज की आपको मिसाल, एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, एग्जांपल, कि इस वक्त कोविड-19 की वजह से दुनिया में जो पेस्ट रेजिन है, जो पेस्ट रेजिन यूज होता है हमारे विनाइल्स में या आर्टिफिशियल लेदर्स में, इसकी डिमांड अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि चाइना और इंडिया ने पुल किया। पाकिस्तान भी जाहिर है हमारे जो ग्लव्स बनाने वाली इंडस्ट्री है उसकी ये बहुत बड़ी रॉ मटेरियल की नीड होती है, वो $800 से इस वक्त 1600 आज की तारीख में $1600 पे चला गया। तो ये जो हम लोग अनफॉर्चुनेटली हर इंडस्ट्री, हर लोग मौके से फायदा उठाते हैं और अपनी प्राइस इंक्रीज करते हैं, ये अनरियलिस्टिक है। इस पे हम लोगों को, गवर्नमेंट को भी और एज ए एंटरप्रेन्योर्स हम लोगों को भी ये देखना चाहिए कि हर चीज को प्राइसेस इंक्रीज नहीं होनी चाहिए जी। और इसमें गवर्नमेंट का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम गुफ्तगू कर रहे थे ऑटोमोटिव सेक्टर एक्सपर्ट मशहूद खान साहब से। कल NPC है, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, उसके अहवाल के साथ कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।